चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें और सीखें, देखें और सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम देखें और सीखें का एक और एपिसोड लेकर आज बच्चों आपके लिए हम आ गए हैं। और आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत सारी बातें सीखनी है। जी हाँ, ये प्रोग्राम दीनी और दुनियावी बातें सिखाता है। तो आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज हमने आपको क्या सिखाना है। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें और सीखें। जी प्यारे बच्चों, तो हम आ गए वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे मिट्टी के हम देख रहे हैं कि ये बाउल्स हैं और बहुत सारी मिट्टी की चीज़ें यहाँ बनाई जाती है। आइए अब हम यहाँ जो मौजूद है अब्दुल रहीम भाई से पूछते हैं कि अब्दुल रहीम भाई ये क्या माजरा है, इतने सारे मिट्टी की चीज़ें क्यों रखी हुई है और यहाँ पर क्या क्या बनता है। जी अब्दुल रहीम भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे अब्दुल रहीम भाई, खैरियत से अल्लाह। हैं? जी अब्दुल रहीम भाई, अब हमें ये बताइए कि इतने सारे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बाउल्स, ये सब क्या है, यहाँ पे क्या होता है? ये मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, गमले इसको हम बोलते हैं गमले। तो ये नर्सरी में इस्तेमाल होते हैं। और प्लेटें कुछ वो गमले के मिट्टी की प्लेटें जो गमले के नीचे रखने के इस्तेमाल में होती हैं। और मिट्टी के बर्तन वगैरह भी बनते हैं? हाँ, मिट्टी के बर्तन वगैरह भी बनते हैं। तो अब आपका क्या प्रोसेस है, ये कैसे बनते हैं, क्या होता है, कुछ बताएं हमें। भैया आपको हम दिखवा देंगे कि चले अब हम चलते हैं पहले और आपको बताएंगे कि मिट्टी कैसे बनती है। उसके बाद मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी तो यही मिट्टी तो मिट्टी को बनाना पड़ता है। मिट्टी बनानी पड़ती है। प्यारे बच्चों, ये जो मिट्टी है इसको भी बनाना पड़ता है। अब देखें कि मिट्टी कैसे बनती है, क्या है। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें और सीखें। भाई ये मिट्टी है, देखो पहले ये पत्थर की तरह इसके डेमें बनी हुई हैं बड़ी। इसको तो ये पहले ये बताएं कि ये पत्थर आते कहाँ से? भाई ये यहीं से नजदीक से ही आते हैं। ये नदी के किनारे से कहीं से भी ये पठार मिल जाते हैं। जी हाँ। तो ये नॉर्मल पत्थर होते हैं, जैसे होते हैं पत्थर? ये देखो ये जमीन से खुदाई करके ये पत्थरों की तरह निकलता है। सही है। ये वैसे होती नरम है मिट्टी, सूखने के बाद बिल्कुल ये टूट जाती है, अलग अलग हो जो जमीन में हम अगर ड्रिल करें या कुछ करें तो इस तरह के पत्थर निकलते हैं। ठीक है, आपने इस तरह के पत्थर लिया है। अब आगे क्या करते हैं आप? आगे इसको तोड़ के सुखाते हैं। सही है। अच्छा, ये आपने तोड़े हुए सब? ये तोड़े हुए हैं, इसको सुखाया हुआ है। जब ये सूख जाता है उसके बाद हमारे पास टैंकी बनी हुई है इसकी। ये सूखा हुआ है? हाँ बिल्कुल सूखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कितने दिन हो गए रखे हुए? इसको ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में। 3 दिन में इतना सूख गया? हाँ। अच्छा, ये मदनी चैनल के नाजरीन देखें, ये पत्थर से मिट्टी कैसे बनती है आज हमने आपको ये बताना है। ये पत्थर है बेसिकली जो बाहर से आ जाते हैं, उसके बाद इसको नरम करने के लिए यहाँ पर रख दिया जाता है। कितने दिन रखने से नरम हो जाते हैं? भाई ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे पानी में रहता है बिल्कुल। नहीं, इधर कितने टाइम रहता है? यहाँ पे 2 दिन या 3 दिन। 2-3 दिन के बाद फिर ये पत्थर जो है अंदर पानी में जाता है। हाँ। और फिर आगे क्या होता है ये आपको बताते हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखें और सीखें। जी अब्दुल रहीम भाई, पत्थर जो है वहाँ पे आपने 3 दिन नरम करने के बाद कहाँ यहाँ पर डालते हैं? भाई वो पत्थर जो है सूख जाते हैं वहाँ पे 2 दिन या 3 दिन हम सुखाते हैं। उसके बाद इस टैंकी में डालते हैं। सही है। ठीक है। उसको पत्थरों को लेवल करके उसके बाद फिर इसमें हम पानी डालते हैं। अच्छा, तो इसमें नॉर्मल पानी डलता है जैसा होता है? नहीं, पानी हम जितने पत्थर होते हैं उससे डबल पानी होता है, ज्यादा पानी।
یعنی جتنے پتھر ہیں یعنی ڈبل پانی، اس سے ڈبل پانی. صحیح ہے. یہاں پہ یہ ڈالنے کی وجہ ادھر کیا ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کو بالکل ہمارے کو ربڑی بنانی پڑتی ہے جو چھاننے سے چھن کر ادھر چلا جائے، کچرا نکل جائے اس مٹی سے. اچھا یہ یعنی کچرا نکالنے کے لیے آپ نے ادھر رکھا ہوا ہے. بس بالکل نرم کرنی پڑتی ہے تاکہ کچرا جو ہے چھاننی لگی ہوئی ہے اس سے یہاں پہ مٹی بن جاتی ہے وہ. یعنی ایک نر پتھر اگر پانی میں رہے تو وہ مٹی بن جاتا ہے. ان شارٹ یہ کہہ لیں آپ. بالکل باریک باریک. یہ کیا کر رہے ہیں ابھی؟ یہ مٹی کو بالکل نرم کر رہے ہیں اور اس سے کنکری نکل جاتی ہے، پھر یہ باہر پھینک دیتے ہیں کنکری کو. اور اچھا یہ اس سے نکلی ہے؟ یہ نکلی ہوئی ہے، اس طرف نکلی ہوئی ہے. اس کے بعد جو نرم پانی بچتا ہے، مطلب مٹی پانی میں حل ہو جاتی ہے، پھر یہ چھاننے سے چھن کے یہ خود ہی آٹومیٹک چلی جاتی ہے. ہاں وہ ادھر سے کھولے گا پھر وہ اس میں چلی جائے گی. جی عبدالرحیم بھائی پھر یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ اور یہاں سے دیکھو یہ بالکل پانی جیسی مٹی ہو جاتی ہے، اس کے بعد ادھر سے چھن کے وہاں جاتی ہے. آپ نے ابھی جیسے بولا پتھر لیول کر کے ہم اس پہ یہ پتھروں سے زیادہ پانی ڈالتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پتھر لیول ہو جائیں اور اتنا ہی پانی نہیں ڈل سکتا اس میں، ڈبل پانی کی وجہ. پانی ڈبل اس وجہ سے ڈالتے ہیں کہ اس کو ہمارے کو بالکل ہی پانی جیسی مٹی کر کے نکالنا ہے. اگر وہ سخت مٹی ہوگی تو چھننے سے نہیں چھنے گی. اچھا چھنے گی نہیں؟ چھنے گی نہیں، اس میں پھنس جائے گی. تو یہ باریک ہے، اس میں سے ہمارے کو بالکل باریک بھی جو ہے نا کچرا ہمارے کو نکالنا. کتنے دن یہ یہاں پر رہتا ہے پانی؟ یہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹے میں جو پتھر ہے وہ ادھر مٹی بن جاتا ہے. بالکل حل ہو جاتے ہیں. چلیں بچوں سمجھ آئی. سب سے پہلا پروسیس کیا ہے؟ سب سے پہلے وہاں پتھر کو سکھاتے ہیں، سکھایا جاتا ہے. سکھانے کے بعد پھر یہاں پر ڈالتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ لیول. کیا کرتے ہیں؟ لیول کر کے اس میں کیا ڈالتے ہیں؟ پانی. پانی کے بعد پھر یہاں آتا ہے، یہاں پہ یہ مٹی بن کر یہاں پہ آتی ہے. اب یہ بتائیں یہاں پر پھر کیا پروسیس ہے؟ یہاں پہ دیکھیں جب اس میں ہم وہ پانی حل کر کے مٹی اس میں ڈالتے ہیں نا، اس ٹائم مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور پانی اوپر آ جاتا ہے. تو چلیں اب کیا ہے یہاں پر؟ کہاں پر؟ شفیق بھائی آگے چلیں، آپ کو آگے چلیں بچوں اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے یہ ہمیں کیا دکھا رہے ہیں. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا، چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں اور سیکھیں. جی عبدالرحیم بھائی یہ تو اتنا سارا پانی ہے، مٹی تو نظر ہی نہیں آ رہی. شفیق بھائی مٹی اس کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے. صحیح ہے، جب وہ وہاں سے مٹی آتی ہے نا تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دیکھو گے تو پانی اوپر آ جائے گا اور مٹی نیچے چلی جائے گی. تو سخت مٹی ہو جائے گی. ہاں مٹی یہ جو سخت ایسے ہوگی پھر پانی ہم وہاں سے نکالیں گے. چاہیے یہ پانی ادھر ہے، پھر پانی آپ وہاں سے نکال دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ پانی نکال دیں گے، اس کے بعد یہ مٹی جو ہے خشک ہو جائے گی. خشک کس طرح سے؟ اس طرح سے خشک ہو جائے گی. اچھا میں جو سمجھاؤں وہ 4 اسٹیپ آپ ہمیں بتا رہے ہیں. نمبر 1 آپ نے پتھر لانے اور یہاں پہ سکھانا ہے. جی ہاں. پتھر سکھانے کے بعد آپ نے وہاں پر ڈالنا ہے. جی ہاں. وہاں پر وہ پتھر وغیرہ صاف ہوں گے، وہ لیول ہوگا. اس کے بعد چھن کر مٹی جو ہے وہ یہاں پر آئے گی. پھر وہ مٹی نیچے بیٹھ جائے گی، پانی اوپر ہوگا، پانی نکل جائے گا. پھر اس طرح سے بچوں یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا اس طرح سے پھر مٹی جو ہے وہ لیول آ جائے گی اور یہ نرم مٹی، آپ سخت مٹی کہہ لیں، یہ مٹی آپ کے پاس آ جائے گی. اب اس مٹی کے بعد کیا ہوگا؟ اس مٹی کے بعد جو ہے وہ کاریگر جو مٹی بنا رہا ہے وہ یہاں سے اٹھائے گا، کاریگروں کے پاس پھینکے گا. تو اتنی مٹی اٹھانے کے لیے کتنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں؟ ایک ہی بندہ. یہ اتنی ساری مٹی کتنی دیر میں اٹھا لے گا وہ؟ یہ تقریباً اس سے ٹرالیاں ہوگی، 7-8 ٹرالیاں ہوگی مٹی کی. اچھا تو یہ سخت مٹی ہیں؟ ہاں یہ سخت، اتنی سخت بھی نہیں ہوتی، نرم مٹی نرم ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو تجربہ ہے وہ اٹھا لیتا ہے. عام بندہ جو ہے ایسی نرم مٹی اٹھا نہیں سکتا، یہ نرم ہوتی ہے. پھر ان نرم مٹی سے ہی برتن بنائے جاتے ہیں؟ اس سے ہی برتن بناتے ہیں. تو دیکھا بچوں کہ کس طرح سے مٹی بنائی جاتی ہے. بچے تو یہ سمجھتے تھے کہ مٹی جو ہے وہ روڈوں سے مل جاتی ہے. تو مٹی جو ہے وہ بیسیکلی پتھروں سے بنتی ہے. پتھر کو لیول کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر یہ سارے پروسیس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرین پر کہ اس طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے خشک مٹی، یعنی جس کو آپ نرم مٹی کہہ لیں. اس کے ذریعے جو ہے وہ پھر برتن بنائے جاتے ہیں، مٹی کے برتن بنتے ہیں، جو باؤلز ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں. گلک وغیرہ بھی اسی سے بنتے ہیں، گلک وغیرہ بھی اسی سے بنتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے مٹی کی وہ انہی سے بنتی ہے. اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مٹی تو بن گئی، اب مٹی کے بعد ان مٹی سے بننا کیا کیا ہے اور کیا کیا یہاں پر بن رہا ہے تو یہ بھی دیکھیں گے. جی اس پانی کو نکالنا ضروری ہے؟
अगर इसको पानी को हम नहीं निकालेंगे तो ये खुश्क नहीं होगी। अच्छा, इस ये पानी को नरमी निकालना रहेगी। जरूरी है, नहीं तो ये पानी इतना ही पड़ा रहेगा। अच्छा, अब आपने ये पानी निकाल दिया, जी कितने टाइम बाद इस तरह की मिट्टी बन जाएगी? ये कल तक हो जाएगी। एक दिन लगता है, यानी टोटल मिट्टी बनाने का 3 घंटे वहाँ प्रोसेस, 2 घंटे, 5 घंटे, 5 से 2, यानी ऑलमोस्ट ये 2 दिन का काम है। जी हाँ। 2 दिन में इतनी मिट्टी बनाई जाती जी है। हाँ। अच्छा, पूरे कोई महीने में कितना हिसाब होता है, दिन में कोई हिसाब, किस तरह का हिसाब होता है आपका? ये देखो जैसे वो बना रहा है ना मिट्टी, हाँ, वो एक टंकी मिट्टी बनाता है, 20 ट्राली डालता है उसमें। 20 ट्राली में कितना माल होता है? 20 ट्राली में माल तकरीबन ये एक कारीगर का माल बन जाता है। जैसे ये उसमें 20 ट्रालियों में जब मिट्टी हमारी निकलती है ना, तकरीबन 12 ट्राली निकलती है। सही फिर है। वो 2-2 ट्राली सब कारीगर के पास। चले अब आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि इन मिट्टी के, जो मिट्टी तो बन गई है, अब मिट्टी के बाद इनसे बनना क्या क्या है, और हमारे घरों में क्या कोई चीज ऐसी आती है जो इन मिट्टी से बनती है। चलिए चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें। जी अब्दुल रहीम भाई, तो यहाँ पे क्या बनाया जाता है? यहाँ पे शफीक भाई ये प्लेटें बनी हुई हैं, देखो ये प्लेटें रखी हुई हैं। ये गमले के नीचे रखने की प्लेटें हैं। अच्छा, और यहाँ पे ये चौरस गमला पड़ा हुआ है, ये पौधे लगाने के लिए। दुराइम भाई कैसे अपना हाथ से बनाते हैं या फिर आप ये मशीन से बनाते हैं? ये इसमें मशीन भी इस्तेमाल होती है और हाथ भी इस्तेमाल होता है। सही। ये इसका कारीगर भी है हमारे पास। आप अगर आप बोलोगे तो आपको ये प्लेट एक बना के सैंपल दिखा भी सकते हैं कैसे बनती हैं प्लेटें और कितनी मेहनत इसके ऊपर हाँ होती है। बिल्कुल, इसको भी हम देखते हैं और हमें बताएं कि ये टूट गई है। हम ये मदनी चैनल के नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये एक प्लेट टूटी हुई है, तो ये क्यों टूट गई है? क्या ज्यादा धूप लग गई या कुछ चढ़ गया इस पे? ये भाई किसी का पाँव लग गया है, इस वजह से टूट गई। अच्छा अच्छा, तो देखें अगर कहीं पे ऐसा काम हो रहा हो तो वहाँ पे इन चीज़ों पे चढ़ना भी नहीं चाहिए, कि किसी का नुकसान भी नहीं करना चाहिए। तो रहीम भाई, जैसे प्लेटें बनती हैं मिट्टी की, तो इनको धूप में क्यों रखा जाता है? जैसा कि इसको हम धूप में नहीं रखेंगे तो ये सूखेंगी नहीं। हाँ, सूखेंगी नहीं तो ये हम भट्टी में कैसे डालेंगे? अच्छा, अब ये सूख गई तो अब ये मजबूत हो गई। ये मजबूत हो गई। अभी ये भट्टी में हम इसको टाले लगा के रखते हैं एक दूसरे के ऊपर। अच्छा तो अगर ये सूखी होंगी तो एक दूसरे का वजन सह सकेंगे, अगर ये गीली होंगी तो वो बैठ जाएंगे सब। चले तो अब ये बताएं कि किस तरह से ये बनते हैं, क्या है, आगे चले शफीक बच्चों। भाई आपको सुना के। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें। जफीक भाई, मेरा आपसे सवाल है कि इसके अंदर तेज मशीन चल रही होती है, इसके अंदर हाथ डालते हैं तो इससे हाथ नहीं कटता? भाई इसमें जैसे बच्चे ने सवाल किया कि ये हाथ तो नहीं कर सकता, मगर इसमें कभी कभार हाथ भी छिल जाता है। बड़ी एहतियात की जरूरत बड़ी है यहाँ एहतियात पे। से जो है इसको बनाना पड़ता है। जो कारीगर होता है वही बना सकता है, इसके अलावा जी हाँ, जिसका जो काम है वो उसी को सूट करता है। हर किसी को उस काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। तो हमने बच्चों देखा कि किस तरह से ये चीजें बनती है। ये तो आपने बताया कि प्लेट यहाँ पे बनती है, तो ये जो आपके गमले रखे हुए ये किस तरह से बनते हैं? ये गमले बराबर वाली मशीन पे बनते हैं। ये भी चले आपको हम बराबर बना की के मशीन दिखा पर आ देते हैं। जाते हैं। ये क्या कर रहे हैं अब्दुल रहीम भाई, ये छिल रहे थे? शफीक भाई, ये जो इसके अंदर जो कटर होता है ना, इसको अंदर से जो मिट्टी काटता है, गमले को लेवल करता है, वो कटर है। इसको बिल्कुल साफ करके ये फिर उसके गमले के अंदर डालेगा ताकि अंदर से बिल्कुल सफाई आए गमले में। सही। ये इन्होंने ये बड़ा गमला इसमें डाला। जी हाँ, ये फरमा है इसका गमले का। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, तो इस तरह से बनता है ये। बच्चों, आज से पहले देखा है कभी? नहीं देखा तो देखा कि किस तरह से प्लेटें बनती है, गमले बनते हैं। इसी तरह से हर चीज की अलग मशीन होती है ना? जी हाँ। ऐसा ही है ना, हर चीज की अलग मशीन होती है। अरे वाह। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह देखें और सीखें। अच्छा, तो अब बताएं कि वहां से गमला निकलने के बाद यहाँ पर होता है, जी हाँ यहाँ पे शफीक, रखा जाता है। जी हाँ शफीक भाई, जो अभी गमला बना था, जो आपने बना हुआ देखा है,
वो ये गमला है। एक मिनट बच्चों, मुझे जगह दें ज़रा, मैं देखूं। ये गमले बन रहे हैं यहाँ पे इस तरह के, और ये इसी तरह का भी बनकर यहाँ रहेगा और फिर सूखेगा? नहीं, ये यहाँ पे हल्का सूखता है, उसके बाद हम सेक्शन से इसको निकालते हैं डाई से, उसके बाद हम मैदान में रखते हैं सूखने के लिए। कहाँ से निकालते हैं? इन फर्मों से। ये जो अच्छा। अभी जो इस फर्मे में बनाया है ना गमला, हाँ, जब थोड़ा खुश्क होता है फिर इससे निकाल के यहाँ पे रखते हैं। सही है। थोड़ा ज्यादा खुश्क होता है, उठाने जैसा हो जाता सही है। है। ये भी उठाने जैसा है, नहीं है? उठाने जैसा है। हो गया है उठाने जैसा? अच्छा हैं भाई। ये कितने दिन पहले बना है? ये कल का बना हुआ। ये कल का बना हुआ है, लेकिन अभी इसमें मजबूती बाकी है कुछ है ना? बाकी है, फिर भी मजबूती पहले से अच्छी खासी मजबूती आ गई है बच्चों। जी अब्दुल रहीम भाई, अब हमें आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? शफीक भाई, अभी आपको हम भट्ठी की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ हम गमले जो है सुखा के भट्ठी में लगाते हैं, जिसमें भट्ठी गमले पकते हैं। अच्छा, ये भट्टी क्या होता है? भट्ठी ये वो है जहाँ हम गमले जो है भट्ठी में लगा के पकाते हैं, जिसमें गमले पकते हैं। गमले पकने से क्या मुराद है? ज़रा इसकी डिटेल बताए ना थोड़ा सा, कि ये पकने से क्या मुराद है? पकने से ये है कि ये मिट्टी का गमला है ना, इसमें वैसे अगर पानी लगाएं तो ये गल जाता है, सही है, टूट जाएगा, और पकने के बाद ये। अच्छा, मैं जो अभी समझाऊँ कि वहाँ पे आपने ये गमला बनाया, गमला बनाने के बाद वहाँ सुखाया, सुखाने के बाद फिर यहाँ आता है? हाँ, सुखाने के बाद फिर ये आता है, जब पकता है तो ये समझ लो फिर पत्थर की तरह हो जाता है। अच्छा, वहाँ पे जितना धूप में वो सख्त हो सकता है, जितना मजबूत हो सकता है वो करते हैं, उसके बाद यहाँ डाला जाता है। तो यहाँ क्या है? ये भट्टी है, इसमें फिर वो आग जल रही है? नहीं, आग नहीं जल रही। फिर भट्टी से क्या मुराद है? पक गई है, ये अभी गर्म है। अच्छा, भट्टी गर्म है, तो भट्टी गर्म कैसे होती है? ये इसमें हम कचरा जलाते हैं पकाने के लिए, तो उसमें ये गर्म हो जाती है। इसमें बहुत हीटअप होती है आग की, समझ लो। अभी तो ये गर्म है, ये खाली होगी तकरीबन कल परसों होगी खाली। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, देखें और सीखें। जी अब्दुल रहीम भाई, ये बताइए कि ये बड़े बड़े गमले यहाँ क्या कर रहे हैं? शफीक भाई, ये भी भट्टी से निकले हुए गमले हैं जो भट्टी में हम पकाते हैं। और इसके अलावा जो बड़े वहाँ पे भी पड़े हुए हैं सामने गमले, उसके बाद हम कलर करते हैं और फिर पैकिंग करके सप्लाई करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये एक ही कलर होता है वाइट, या और भी कलर है? नहीं, ये हम ऑर्डर के हिसाब से करते हैं, जिस कलर का ऑर्डर हो। अच्छा, जिस कलर, तो फिर ये नर्सरी वगैरह में जाते हैं? जी हाँ, नर्सरी। और वो जो है वो फिर वो पैक होके नर्सरी पे चले जाते हैं? जैसा ऑर्डर होता है उस तरह हम पैक करके और आगे हम जी प्यारे बच्चों, आपने देखा कि मिट्टी कैसे बनती है और फिर मिट्टी के बाद मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। ये सब कुछ हमें अब्दुल रहीम भाई ने बहुत डिटेल से समझाया। अब्दुल रहीम भाई का आप सब कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? कहें जज़ाकल्लाह। क्या कहेंगे? जज़ाकल्लाह अब्दुल रहीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपके रिज़्क़ हलाल में मजीद बरकत अता फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, अब्दुल रहीम भाई को यहाँ रुखसत करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं और आपको कुछ और भी दिखाते हैं। तो बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम भाई, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि अब हम आपको क्या दिखा रहे हैं। चलो चलो देखेंगे आज कुछ नया, चलो चलो सीखेंगे आज कुछ नया। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, देखें और सीखें। जी प्यारे बच्चों, आ जाएं और देखें ये क्या है। अरे ये क्या है? ग्लास। जी हाँ मदनी चैनल के नाजरीन, हमने आपको बताया अभी प्यारे प्यारे बच्चों के मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी के बाद उसकी चीजें कैसे बनती हैं, और ये बहुत प्यारा प्यारा प्याला भी है। देखे मदनी चैनल के नाजरीन, ये प्याला तो आपने मदनी चैनल पर देखा होगा। जी हाँ, हमारे अमीर अहले सुन्नत मिट्टी के जो ये प्याला है उसी में पानी पीते हैं। तो हमें भी पानी किस में पीना चाहिए? जी, मिट्टी के बर्तन में पीना चाहिए। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये कौन बताएगा? मटका। हाँ, ये भी मटका है, और ये छोटा वाला मटका है। ये देखें, ये छोटा वाला मटका है मदनी चैनल के नाजरीन, और इस पे ये हाथ से जो पेस्टिंग की हुई है शीशे वगैरह की, ये हाथ से पेस्ट किया हुआ है।
آگے چلتے ہیں. اور بھی بہت ساری یہاں پہ چیزیں جو مٹی سے بنائی گئی ہیں. اسی طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جگ ہے, یہ جگ جو ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی مٹی سے بنائے گئے ہیں. پرانے زمانے میں جو ہے یہ اسٹیل وغیرہ تو شاید نہیں ہوتا تھا, مٹی کے برتنوں میں ہی پہلے کھایا پیتا جو کھایا وغیرہ جاتا تھا. تو اس طرف چلتے ہیں, اس طرف بھی کچھ پڑا ہوا ہے بچوں یہ کیا ہے؟ اچھا آپ کو پتہ ہے جب آپ مٹکے میں پانی ڈالتے ہیں تو یہ ٹھنڈا رہتا ہے, اگر آپ اس کو اوپر ڈھک دیں تو یہ ٹھنڈا رہتا ہے, اس میں فریج وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو دیکھیں کتنا پیارا پیارا یہ مٹکا ہے. اور وہ کیا رکھا ہوا ہے؟ گلک. گلک میں کیا کرتے ہیں بچے؟ آپ لوگ کرتے ہیں؟ کون کون کرتا ہے؟ واہ سارے کرتے ہیں گلک. کتنے جمع ہو گئے؟ توڑا نہیں ہے. چلیں تو یہ گلک ہے اور یہ ساری مٹی کی چیزیں جو بنائی جاتی ہیں. اور بھی بہت ساری مدری چینل کے ناظرین مٹی کی چیزیں ہیں. آئیے مزید آگے چلتے ہیں. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا, چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا, انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھیں اور سیکھیں, دیکھیں اور سیکھیں, دیکھیں اور سیکھیں, دیکھیں اور سیکھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بچوں آئیے مل کے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جی پیارے بچوں, تو آئیے یہ سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے, اور یہ ہمارا سیگمنٹ ہے کہانی کا. کون سا ہے؟ کہانی کا سیگمنٹ ہے. اور بڑی پیاری کہانی آج ہم سنیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بہت پیاری حدیث پاک بھی سننی ہے کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. تو آئیے ہم بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں, اور ہمیں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے. ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونا ہے نا, تو ہم سب کو بھی درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. اچھا بعض بچے پوچھتے ہیں کہ درود پاک کیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد, یہ بھی درود پاک ہے. اسی طرح سے صلی اللہ تعالی علی محمد, یہ بھی درود پاک ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ بھی درود پاک ہے. اچھا پھر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ بھی درود پاک ہے. تو یہ سارے درود پاک ہے, تو ہمیں بھی درود پاک پڑھنا چاہیے. تو آئیے ایک دفعہ مل کے بآواز بلند مدنی چینل پر جو ہمیں بچے دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیں. تو آئیے ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں, آج ہم نے آپ کو مٹی اور اس سے بننے والی چیزوں کے بارے میں سنایا. آئیے اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. جی ہاں, انٹرسٹنگ کوشچن یہ ہے سب سے پہلے بچوں آپ سے کہ یہ بتائیے کہ ہم سب کے والد یعنی ساری دنیا کے انسانوں کے فادر کون ہیں؟ ہمارے بچوں کو تو پتا ہے. آپ کو پتا تھا بچوں جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو دیکھیں, اس پروگرام کی وجہ سے آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ ساری دنیا میں جو انسان ہے نا اس وقت, کتنے سارے انسان ہیں پوری دنیا میں, کتنے ملک ہیں, پھر اس میں کتنے انسان ہیں, ان سب انسانوں کے جو والد ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی حضرت آدم علیہ السلام. لیکن آپ کو پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ جی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ عز و جل نے مٹی سے پیدا فرمایا. آئیے میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. پیارے بچوں, آپ کو پتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے نا, جو ہم سب کے فادر ہیں. اچھا حضرت آدم کے نہ کوئی ابو ہیں نہ کوئی امی, بلکہ اللہ پاک نے
حضرت آدم کو مٹی سے بنایا ہے. یہ تو آپ نے بتایا ابھی. اللہ پاک نے حضرت آدم کو کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے بنایا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو پیدا کرنے کا جب ارادہ فرمایا نا تو حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا. کس کو حکم دیا؟ جی حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لائیں. کیا لائیں؟ جی ایک مٹھی مٹی لائیں. جب اللہ پاک کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی نا تو پوری زمین کی جو سرفیس ہے نا، پوری زمین کی اوپری، جس کو آپ کہیں اوپری پرت، یعنی جو سرفیس ہوتا ہے اس کی ایک لیئر کس کو کہتے ہیں؟ لیئر تہہ کو کہیں، چھلکے کو کہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس کی پوری لیئر جو ہے چھلکے کی طرح اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مٹھی میں مٹی آئی تھی نا اس میں 60 کلرز، کتنے؟ 60. جی 60 کلرز اور مختلف ٹائپس کی مٹیاں تھیں. اس میں کون کون سی ٹائپس تھیں اس میں سے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں. اس میں سفید مٹی تھی، اس میں کالی مٹی تھی، اچھا اس میں لال مٹی تھی، اسی طرح سے پیلی رنگوں والی مٹی تھی، نرم مٹی بھی اس میں تھی، سخت مٹی بھی اس میں تھی، اسی طرح سے میٹھی مٹی بھی تھی، اسی طرح سے کڑوی جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی اس میں تھی، اسی طرح سے نمکین مٹی جو ہے وہ بھی تھی، اسی طرح سے پھیکی جو ہے وہ بھی تھی، اسی طرح سے اور بھی بہت ساری ٹائپس کی مٹیاں حضرت کس کے ہاتھ میں تھی؟ جی حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں کتنے قسم کی مٹیاں آ گئیں؟ 60. ایک مٹھی میں اتنی مٹی آئی کہ اس میں 60 ٹائپس کی مٹیاں تھی. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم ارشاد فرمایا. گوندنا پتہ ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ آٹے سے روٹی کیسے بنائی جاتی ہے؟ گوند کر. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ گوندنا کہتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم ارشاد فرمایا. چنانچہ ایک پیریڈ کے بعد، یعنی ایک ٹائم کے بعد یہ مٹی جو ہے چپکنے والی مٹی بن گئی. اچھا کون سی مٹی بن گئی؟ چپکنے والی مٹی بن گئی. جی چپکنے والی مٹی بن گئی. پھر ایک پیریڈ تک یہ گوندی گئی. جب یہ ایک پیریڈ تک گوندی گئی نا تو وہ گارا بن گئی. کیا بن گئی؟ گارا بن گئی. پھر یہ خشک ہو گئی، یعنی سوکھ گئی. پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا. اب جب حضرت آدم کا پتلا بنا کر اللہ عز و جل نے کہاں پر رکھا؟ جنت کے دروازے پر. جی جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا نا. پھر اس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت جو تھی نا، اتنے سارے جو فرشتے ہیں ان کی جماعتیں ہوتی ہیں نا، تو جو فرشتوں کی جماعت تھی نا وہ بہت زیادہ تعجب کیا کرتے تھے، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل اور ایسی صورت اور ایسی مخلوق تو دیکھی ہی نہیں تھی. پھر اللہ پاک نے اس پتلے کو، وہ پتلا کس کا تھا؟ جی پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا. تو چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتنوں میں پہنچی، اتنے یہ ہوتے ہیں نا، ہماری نوز جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی نوز. جب یہ نتنوں میں پہنچی نا تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ کہا. کیا کہا؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ پڑھا. اور پھر آپ کو پتہ ہے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا یرحمک اللہ. کیا کہا؟ یرحمک اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ. تو ہمیں بھی یہ پتہ چلا جب بھی کسی کو چھینک آئے تو جس کو چھینک آئے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اور جس نے یہ چھینک سنی ہے سامنے والوں کو کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ. جی بچوں یرحمک اللہ کہنا چاہیے. جب آپ یرحمک اللہ کہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کیا ملے گا؟ ثواب بھی ملے گا.
اچھا تو جب آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اللہ پاک نے یرحمک اللہ فرمایا نا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو روح تھی نا وہ پورے بدن میں پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہو گئے. تو یہ ماجرا تھا، یہ کہانی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا گیا. بہت سارے بچوں کو نہیں پتا ہوگا. جب میں نے آپ سے کہا کہ حضرت آدم کے نہ کوئی فادر ہے نہ کوئی مدر ہے، تو میں نے آپ کو کہانی سنائی تو حضرت آدم کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے. جی مٹی سے پیدا ہوئے. ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث پاک میں موجود ہے حضرت آدم کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا نا وہ مختلف کلرز کی تھی، اسی طرح سے مختلف ٹائپس کی مٹیوں کا مجموعہ تھی. اس لیے آپ کی اولاد، یعنی آپ کی اولاد کون ہے؟ انسان. جی آپ کو پتہ ہے اسی کی وجہ سے انسانوں میں مختلف کلرز اور مختلف قسم یعنی مختلف ٹائپس کے مزاجوں والے لوگ ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ بعض ہوتے ہیں غصے والے ہوتے ہیں، بعض ہنسنے والے ہوتے ہیں، بعض بڑے سیریس رہنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب مٹی اٹھائی تھی نا اس میں 60 کلرز اور بہت ساری ٹائپس تھیں. اسی وجہ سے انسانوں کے اندر مختلف مزاج ہیں. تو اب آپ کو پتہ چلا کہ انسانوں کے مزاج اتنے بدلے کیوں ہوتے ہیں. اچھا ان کی جو شکلیں ہوتی ہیں وہ الگ الگ کیوں ہوتی ہیں. تو یہ ہم سب کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے. جی ہاں ہم سب مٹی سے ہی بنے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بچوں کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی بچوں مدنی چینل پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں کہ سب سے پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ 960. جی بچوں 960 ایئرز یعنی 960 سال کی عمر حضرت آدم علیہ السلام نے پائی. جی اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد کی تعداد کتنی تھی؟ جو آپ کے اولاد تھے یعنی بیٹے اور بیٹیاں تھی، اس وقت آپ کی اولاد کی تعداد جو ہے نا وہ 1,00,000 تھی. کتنی ہو چکی تھی؟ 1,00,000. جی 1,00,000 ہو چکی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی اولاد جو 1,00,000 تک ہو چکی تھی، پھر ان کی اولادوں میں سے انہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا. تو پیارے بچوں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا نا تو سب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. کیا کریں؟ سجدہ کریں. جی حضرت آدم کو سجدہ کریں. اور یہ حکم شیطان کے لیے بھی تھا. اب اللہ پاک کے حکم کو پورا کرتے ہوئے سارے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. کس نے سجدہ نہیں کیا؟ شیطان نے. جی شیطان نے سجدہ نہیں کیا. جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو کہنے لگا کہ میں ان سے بہتر ہوں. میں کن سے بہتر ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام. وہ کہنے لگا کہ میں ان سے بہتر ہوں کیونکہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور انہیں مٹی سے بنایا ہے. اب پیارے بچوں جب شیطان نے اللہ پاک کا حکم نہیں مانا نا اور اللہ پاک کی نافرمانی کی تو اللہ پاک ان سے ناراض ہو گیا اور اس کو فرمایا، اللہ عز و جل نے شیطان کو فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام میں تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے ہے. تو شیطان ذلیل ہو گیا، شیطان کو نکال دیا گیا. اب اس کے بعد شیطان جو ہے نا، شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی جو اولادیں تھیں نا ان کا دشمن بن گیا. اور جو آپ کی اولادیں تھیں یعنی انسان، وہ انسانوں کو بہکانے لگا اور آج بھی یہی کام کر رہا ہے. تو پیارے بچوں ہمیں چاہیے کہ ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کہ ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے بلکہ اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو ماننا چاہیے اور باتیں بھی ماننی چاہیے. اور بچوں
تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان نے تکبر کیا. شیطان نے یہ کہا نا کہ میں حضرت آدم سے افضل ہوں، میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں. تو اللہ پاک کو تکبر پسند نہیں ہے. کیا پسند نہیں ہے؟ تکبر. جی، تو ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے. بعض بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کو تکبر ہوتا ہے. اچھا، بعض بچے جو ہیں پیسے والے ہوتے ہیں، ان کے ابو کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا کسی سے ملتے بھی نہیں ہیں، کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے. تو یہ تکبر نہیں کرنا چاہیے. جی پیارے بچوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو مانیں اور تکبر کیونکہ تکبر اللہ عز و جل کو پسند نہیں ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اچھے کام بھی کریں اور تکبر بھی نہ کریں. اچھا، اب اس کی مثال یوں لیتے ہیں کہ کسی بچے کے پاس جو ہے ایک بیگ ہے، وہ دوسرے بچے کو اس لیے دکھاتا ہے کہ وہ بچہ بیچارہ لے ہی نہیں سکتا، اور اس کو تکبر ہے نا، ایروگینٹ ہے. تو بچوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے کوئی بچہ نئی گھڑی پہن کر آتا ہے، بہت زیادہ جو اترا رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ سینہ باہر نکال کے چل رہا ہوتا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو اس بچے کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے سنا کہ تکبر اللہ عز و جل کو پسند نہیں ہے. اور یہ جو تکبر ہے نا، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. اب ہمیں پتہ چلا کہ شیطان تکبر کرنے والا تھا. تکبر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایروگینٹ. کیا کہتے ہیں؟ ایروگینٹ کہتے ہیں. اسی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا اور وہ برباد ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شیطان جنت سے بھی دور ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان دوزخ کی آگ میں جلے گا. تکبر کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا، بعض بچے پوچھتے ہیں کہ یہ تکبر کیا ہے؟ تو پیارے بچوں، تکبر یہ ہے کہ خود کو افضل اور سپیریئر سمجھنا، یعنی خود کو اچھا اور بہتر سمجھنا، اور دوسروں کو حقیر یعنی انفیریئر یعنی دوسروں کو نیچا دکھانا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں. یہ تکبر جو ہے نا انسان کو برباد کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کو بھی پسند نہیں ہے. اور تکبر کامیابی سے بھی روک دیتا ہے. انسان جب اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے نا، جب اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اور ایسے شخص سے جو شخص تکبر کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے لوگ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں، پھر کوئی اس سے بات بھی نہیں کرتا. اگر کوئی بچہ تکبر کرتا ہے نا، تو اس کے جتنے بھی فرینڈس ہیں وہ سب بھی اس سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تکبر کرتا ہے. تو بچوں کو اور بڑوں کو بلکہ کسی کو بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ پاک بھی ایسے شخص سے یعنی تکبر کرنے والے شخص سے بہت ناراض ہوتا ہے. تو ہم بھی یہ نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کبھی بھی لائف میں تکبر نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جی پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ تکبر کا بالکل اپوزٹ کیا ہے؟ تکبر کا بالکل اپوزٹ جو ہے وہ عاجزی ہے. یعنی ہمیں عاجزی کرنی چاہیے. اسی طرح سے ہمیں کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. بعض بچے کہتے ہیں یہ تو بہت چھوٹا ہے، یہ تو بس یہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، بعض بچے ہوتے ہیں جن کے تھوڑے سے کپڑے ایسے ہوتے ہیں تو ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کو کوئی اپنے پاس نہیں بٹھاتا. تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں کو عزت دینی چاہیے. اچھے اخلاق والے بن جائیں، سب سے محبت سے ملیں، سب سے مسکرا کر ملیں، سب کو پیار دیں. اسی طرح سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو وائف تھی نا، ان کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، عاجزی اپناؤ، کہ اللہ پاک عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے. تو ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ عاجزی کرنی چاہیے. ہمیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. ہمیں کبھی بھی اپنے کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. جب بندہ تکبر میں یہ کہتا ہے نا کہ میں سب سے اچھا ہوں، تو وہ بندہ حقیقت میں صحیح نہیں ہوتا، اور وہ اللہ عز و جل کو بھی ناپسندیدہ ہے.
تو پیارے بچوں، آج کل بہت سارے بچے اور بہت سارے لوگ جو ہیں نا، وہ طرح طرح کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں، یعنی شیشے کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں، پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں اور اسٹیل کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مٹی کے برتن میں کھانے کی اپنی ہی بات ہے اور اس کا اپنا ہی مزہ ہے. صحابی رسول سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پختہ مٹی کے برتن سے پانی پیتے ہوئے دیکھا. تو مٹی کے برتن میں کھانا افضل ہے. کیا ہے؟ افضل ہے. کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے، فرشتے اس کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن کے علاوہ جتنے برتن ہیں، یعنی پلاسٹک کے برتن، شیشے کے برتن، اسی طرح سے تانبے کے برتن ہوتے ہیں، اسی طرح کے بعض علاقوں میں پیتل کے برتن ہوتے ہیں، تو ان سب میں کھانا جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. 2 برتن ایسے ہیں جن میں کھانا جائز نہیں ہے. کون سے برتن ہیں وہ؟ سب مل کے بولے کون سے ہیں؟ سونا اور چاندی. جی، سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا جائز نہیں ہے. اور مٹی کے برتنوں کا استعمال سب سے بہتر ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس نے اپنے گھر کے برتن مٹی سے بنوائے، فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے. سبحان تو اللہ. آپ نے سنا کہ مٹی کے برتن میں کھانا کتنا اچھا ہے اور اس کی کتنی فضیلتیں ہیں. ہم نے سن لیا کہ مٹی کے برتن کے فضائل کیا کیا ہیں. اچھا، پھر حضرت آدم کو مٹی سے بنایا گیا، اور بھی بہت ساری اسلامک باتیں جو ہے ہم نے سن لی. آئیے اب چلتے ہیں ایک پیکج کی طرف جس میں آپ کو مٹی کے بارے میں اور بھی زیادہ معلومات ملے گی. تو آپ پیکج دیکھیے. جب آپ واپس آئیں گے تو اب ہم آپ کو مٹی کے برتن کے اور مٹی کے دنیاوی فوائد بھی بتائیں گے. تو آئیے پیکج دیکھتے ہیں. دیکھیں اور سیکھیں. ہر دور میں نت نئے کھانے پینے، بچھانے، سجاوٹ کرنے اور گھریلو سامان ہمیں دیکھنے اور استعمال کرنے کو ملتے ہیں. آج کے اس دور جدید میں ہر کوئی ٹیکنالوجی کی مدد سے مختلف برتن بنا رہا ہے، لیکن ہر چیز کے اپنے فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں. کچھ قدیم زمانے سے ملنے والی چیزیں آج بھی ہمیں ایک بہتر اور صحت مند زندگی کا راز بتاتی ہیں. ایسی ہی ایک ایجاد مٹی سے بنے ہوئے برتن اور دیگر استعمال کی اشیاء ہے. ایک وقت تھا جب مٹی کے برتن ہمارے دسترخوان اور کچن کی شان ہوا کرتے تھے، لیکن آج فیشن اور خوبصورت برتنوں کی شوق نے مٹی کے برتنوں کی روایت کو ختم کر دیا ہے اور مختلف طرح کے پلاسٹک اور دوسرے مٹیریل سے بنے برتن وغیرہ بنائے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں صحت کی خرابی اور مختلف بیماریاں عام ہوتی جا رہی ہیں. مٹی سے برتن اور دیگر استعمال کی اشیاء بنانے کے فن کو کوزاگری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. کوزاگری فارسی زبان کا لفظ ہے اور کوزاگر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مٹی کے ڈھیلے کو برتن کی شکل میں ڈالتا ہے. پنجاب میں اسے کمہار بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کام کو پوٹری کہتے ہیں. پیارے بچوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مٹی کے برتن کس کس پروسیس سے گزر کر بنتے ہیں. چاک پر مٹی کے برتن کی تیاری کے عمل کہنے کو تو بہت سادہ پروسیس ہے، مگر اس کے لیے بے پناہ انسانی مہارت، انتھک محنت اور پریکٹس درکار ہوتی ہے. مگر اس کے باوجود یہ ایک دلچسپ فن کی حیثیت رکھتا ہے. مٹی کے برتن 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ برتن جس سے پانی رستا ہے، دوسرے پتھر، چینی، اسٹون ویئر کے برتن اور تیسرے چینی مٹی کے برتن. مٹی کے برتن بنانے کے لیے پہلے مرحلے میں برتنوں کے لیے مٹی تیار کی جاتی ہے اور پھر اسے چاک پر چڑھا دیا جاتا ہے. چاک کو پاؤں یا موٹر کی مدد سے گھمایا جاتا ہے. مٹی کی گیلی نرم حالت، کمہار کے ہاتھ کی مہارت اور چاک کی حرکت، ان سب کے کمبینیشن سے برتن بنتا ہے. ہر برتن کو الگ صورت میں ڈھالنے کے لیے ہاتھ کی موومنٹ کو بدلنا ضروری ہے، یعنی کہیں سخت، کہیں ہلکا سا ٹویسٹ، کہیں لمبائی کا رخ دینا اور کہیں چپٹا کرنا وغیرہ. اگر یہ کہا جائے کہ کمہار کے ہاتھ کا لمس ہی مٹی کے سادہ گولے کو شیپ دیتا ہے تو غلط نہ ہوگا. اس سارے عمل میں کمہار یا کوزاگر کو
بہت محنت اور مشقت درکار ہوتی ہے۔ کسی مٹی کے برتن بنانے کے لیے کمہار ایک خاص مٹی استعمال کرتے ہیں۔ جس مٹی سے برتن بنتے ہیں وہ عام مٹی نہیں ہوتی، صرف چکنی یا سرخ مٹی سے ہی برتن بنائے جاتے ہیں۔ گارا، ریتیلی یا سخت مٹی سے برتن نہیں بن سکتے۔ اس مٹی کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں نہ ریت ہوتی ہے نہ ہی دوسرے فاضل مادے۔ اچھے برتنوں کے لیے ایسی ہی صاف ستھری مٹی درکار ہوتی ہے۔ کچا برتن تیار ہونے کے بعد اسے دھوپ میں سکھایا جاتا ہے۔ اس کے دوران برتن پر پانی کا ہلکا ہلکا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ یوں مٹی کے برتن کئی مراحل سے گزر کر لوگوں کے ہاتھوں اور گھروں تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح مٹی کے برتن کا استعمال کر کے ہم بھی ان وائٹامنز اور منرل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مٹی کے کولر یا مٹکے میں پانی محفوظ کر کے پینا صحت کے لیے انتہائی مؤثر اور مفید ہے۔ زمینی مٹی سے قدرتی طور پر بے شمار منرلز اور وائٹامنز حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح مٹی کے برتن میں بھی یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو مٹی کے برتنوں کے فوائد بتاتے ہیں۔ مٹکے کا پانی قدرتی طور پر بدلتے ہوئے موسم کے حساب سے ٹھنڈا رہتا ہے۔ مٹکے کا پانی پینے سے میٹابولزم سسٹم بہتر ہوتا ہے۔ گرمی میں مٹکے کا پانی استعمال کرنے سے جسم میں نیوٹریشن، وائٹامن، گلوکوز کو بیلنس رکھتا ہے اور ہیٹ اسٹروک کے خدشے سے محفوظ رکھتا ہے۔ مٹی کے مختلف برتن تیار کیے جاتے ہیں، جن میں آٹا گوندنے کے لیے برتن، روٹی پکانے کے لیے تندور، کھانے بنانے والی ہنڈیاں، پانی کے لیے گڑھے اور مٹکے، اور لسی پینے کا برتن۔ پرندے اور جانوروں کو پانی پلانے کا برتن شامل ہیں۔ یہ وہ چند روایتی برتن ہیں جو چاک پر بنائے جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ مٹی کے گملے اور دیگر سجاوٹی چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ دیکھیں اور سیکھیں۔ جی پیارے بچوں، اب ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے آپ سے سوالات کا، اور جو بچہ صحیح جواب دے گا اس کو کیا ملے گا؟ گفٹ ملے گا۔ کس کس کو چاہیے یہ گفٹ؟ سب کو چاہیے۔ چلے دیکھتے ہیں کس نے کتنا توجہ سے سنا ہے۔ تو کریں سوال، کون دے گا جواب؟ ہاتھ کھڑا کریں، کون دے گا جواب؟ چلیں، پہلا سوال آسان سا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے امی اور ان کے ابو کا نام بتائیں۔ آپ بتائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے امی ابو نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے بنایا تھا۔ جی، ان کے امی ابو نہیں تھے، کیونکہ اللہ عز و جل نے کس سے بنایا تھا؟ مٹی سے بنایا تھا۔ تو ان کا جواب درست ہے۔ تو ماشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے پیارا پیارا تحفہ بھی ہے، تو آ کے لے جائیے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ۔ اور آپ سب کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ۔ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ۔ آپ کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ اللہ عز و جل نے جب سب کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا تو ایک نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ چلیں آپ بتائیں۔ ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، یہ بھی بتا دیجئے کہ کیوں نہیں کیا تھا؟ کیونکہ شیطان نے تکبر کیا تھا، تو اسی وجہ سے سجدہ تو اسی وجہ سے سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کو شروع میں ایک حدیث پاک کی فضیلت سنائی تھی، وہ حدیث پاک کی فضیلت یاد ہے کسی کو؟ چلیں میں اس کا کچھ بتا دیتا ہوں، آدھا آپ نے بتانا ہے۔ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں آپ جواب دیں گے؟ چلیں دیں ان کو مائک۔ چلیں میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ حدیث پاک کی فضیلت ہے کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو ان کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بھی یہ پیارا پیارا تحفہ ہے، سیدھے ہاتھ سے، ٹھیک ہے؟ جب بھی لیں جب بھی دیں سیدھے ہاتھ سے
لینا دینا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 یعنی عمر پائی. حضرت آدم علیہ السلام نے 960 ایئرس یعنی 960 سال عمر پائی. تو ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. تو چلے یہ آپ کے لیے بھی تحفہ ہے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ, بہت شکریہ, ماشاء اللہ. چلیں آخری سوال یہ بتا دیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب وفات پائی اس وقت ان کے جو اولاد تھی ان کی تعداد کتنی تھی؟ پکا پکا جواب دیں گے؟ 1,00,000 تعداد تھی. 1,00,000. ڈن, کنفرم. یہ آخری گفٹ باقی ہے. کا جواب درست ہے. تو آپ کے لیے بھی تحفہ ہے, سیدھے ہاتھ سے لیں گے, سیدھے ہاتھ سے دیں گے, ٹھیک ہے. آپ سب کیا کہیں گے؟ جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ ہم نے آج کوشش کی کہ مٹی کے بارے میں آپ کو بتائیں, مٹی کے دنیاوی فائدے کیا ہیں اور دینی فائدے کیا ہیں, مٹی کے برتن میں کھانا کیسا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں, یہ سب کچھ آج ہم نے بتایا. امید کرتا ہوں آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا, ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم آئیں گے ایک نئے انداز کے ساتھ, کچھ نئے بچوں کے ساتھ اور نئی جگہوں کے ساتھ, نئی انفارمیشن کے ساتھ پھر ہم آئیں گے اور پھر آپ دیکھ سکیں گے پروگرام. جی ہاں, دیکھیں اور سیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا, چلو چلو سیکھیں گے آج کچھ نیا. انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں اور سیکھیں, دیکھیں اور سیکھیں. بچوں کا مدنی چینل